अगस्त से पहले इमरान खान साहब को शायद रिहा कर दिया जाए। देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई अगस्त से पहले जेल से रिहा होने वाले हैं। और इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं उसमें फ़िलहाल तो कोई कमी नज़र नहीं आती। तो एक ऐसा माहौल है पीटीआई के अंदर कि जिसमें किसी को डायरेक्शन का नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि मुज़ाकरात होने हैं तो कहाँ होने हैं, किसी को ये नहीं पता कि एहतजाज करेगा तो कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा। इन हालात में पार्टी की लीडरशिप जो है वो खुद कंफ्यूज है। इमरान खान साहब ने ये जो फैसले किए पार्टी को चलाने के हवाले से, वो आज खुद उनके गले पड़े हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब और बैरिस्टर गौहर जाके मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करें। जब अली मीन गंडापुर साहब मामला को देख रहे थे, कम से कम इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती थी। अब तो सुहेल अफरीदी साहब ने वो मुलाकातें ही बंद करा दी। अगर आप शहबाज गिल साहब की बात करती हैं, आप शहजाद अकबर साहब की अगर आप बात करें, मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनका तो एजेंडा ही कोई नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुक़मा इरफान मलिक और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस पर तज्ज़िये के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले जून का आगाज़ हो चुका है और अगस्त जो है वो भी बस आया खड़ा है। इमरान खान को इस अगस्त में जेल में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस हो जाए, तोशाखाना 2 केस हो जाए, उसके नतीजे में जो सज़ाएँ हुई वो भुगत रही हैं। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में ये बहुत ज़्यादा चैटर चल रही है कि अगस्त से पहले इमरान खान साहब को शायद रिहा कर दिया जाए। सो व्हाट्स योर कैलकुलेशन, प्लस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत है, डू यू थिंक कि वो इतने कैपेबल हैं कि खान साहब को जेल से रिहा करवा सकें? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई अगस्त से पहले जेल से रिहा होने वाले हैं। एक बयानिया बनाया गया है, एक कैंपेन चलाई गई है और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो इमरान खान साहब के नाम पे हर रोज़ व्लॉग भी करते हैं। मुल्क से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा लोगों को मेरे ख़्याल में एक बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात कैसे आपको नज़र आते हैं? मुकदमात, उनके फ़ैसले होने हैं। कोई डील इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब अपने सारे कार्ड्स खेल चुके हैं। उनकी पार्टी जो है वो अपने एहतजाज के हवाले से थक हार के बैठी हुई है। इस वक्त जो सारा कुछ फोकस किया गया था कि जिस सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर बनेंगे तो वो इस्लामाबाद के ऊपर जो है एक चढ़ाई कर देंगे और वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे, उसमें उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब जून का महीना है, वैसे गर्मी का महीना है, जून जुलाई के महीने में तो जेल के बाहर लोग नहीं इकट्ठे होंगे, जो चंद होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए हुकूमत के ऊपर तो कोई ऐसा दबाव है नहीं जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या उनके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। सोशल मीडिया की गपशप है, वो चलती रहती है मेरे ख्याल में, और इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं उसमें फ़िलहाल तो कोई कमी नज़र नहीं आती और ना ही इमरान खान साहब कोई जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत आर दे कैपेबल इनफ कि इमरान खान साहब को जेल से रिलीज़ करवाने में कोई भी किसी भी लेवल पर कोई भी किरदार अदा कर सकें? देखिए, पहले मसला तो ये है कि इमरान खान साहब ने जिसको पार्टी सौंपी हुई है वो ही एक ऐसी कैफियत है जिसमें कुछ आपको अंदाज़ा नहीं है कि पार्टी को लीड कौन कर रहा है। अलीमा खान साहबा जो हैं वो पार्टी को लीड करने के हवाले से वो दावेदार हैं, उनका एक धड़ा है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सलमान अकरम रज़ा साहब पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी जो है वो सुहेल अफरीदी साहब एहतिजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। पार्टी ये कहती है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को हमने इख्तियार दिया हुआ है कि वो मुज़ाकरात करेंगे। तो एक ऐसा माहौल है पीटीआई के अंदर कि जिसमें किसी को डायरेक्शन का नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि मुज़ाकरात होने हैं तो कहाँ होने हैं, किसी को ये नहीं पता कि एहतजाज करेगा तो कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा। तो गोया पार्टी के अंदर से फिर मिस्ड जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, वो भी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी में धड़े बंदियाँ हैं। जब कैबिनेट में इजाफा किया गया तो उस वक्त से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। ये कहा जा रहा है कि 20-22 लोगों का एक ग्रुप है जो इस वक्त खुलकर सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ बातें भी कर रहा है। और अगर देखा जाए तो अली मीन गंडापुर साहब के लोगों को जिस तरीके से कार्नर किया गया या कैबिनेट में से उनके मुखालफिन को लिया गया, तो उससे अली मीन गंडापुर साहब अपने तौर पे गुस्से में हैं, उनका अपना ग्रुप गुस्से में है। तो इन हालात में पार्टी की लीडरशिप जो है वो खुद कंफ्यूज है। उसके लिए खुद एक बड़ा मसला है कि वो एहतिजाजी तहरीक चलाएं तो कैसे चलाएं।
اور اگر وہ مذاکرات کر کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کیا جائے. اب دیکھیے کہ جو ملاقات ہوئی بشرا بی بی صاحبہ کے فیملی کے ساتھ, اس وقت انہوں نے کمٹمنٹ پوری کی. جو ماضی میں انہوں نے ڈیویٹ کیا تھا اپنی کمٹمنٹ سے, اس بار انہوں نے اس کو آنر کیا میرے خیال میں, اور ملاقات کے بعد کوئی سیاسی بات چیت بھی نہیں کی گئی. اگر یہ سیاسی بات چیت نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی. اور علیمہ خان صاحبہ جس طریقے سے پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پارٹی کے رہنماؤں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسی صورتحال سے پی ٹی آئی دوچار ہے جس میں ڈائریکشن لیس پارٹی ہے, جس میں پارٹی کے اندر لیڈرشپ کی کمانڈ نہیں ہے, جس میں پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑا عدم اعتماد ہے, پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں, اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک یکسو ہو کے کوئی فیصلے کرنا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلے کیے پارٹی کو چلانے کے حوالے سے, وہ آج خود ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ پارٹی کو ایک منظم طریقے سے یا ان لوگوں کو عہدے دیتے یا ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے جو پارٹی میں واقعی کوئی کام کرنے والے لوگ تھے, تو شاید حالات مختلف ہوتے. اچھا دیکھیں, آپ نے بہت سی چیزیں ایلیبوریٹ کر دیں, لیکن اسی اسنا میں سہیل آفریدی صاحب اور بیرسٹر گوہر جا کے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اس ملاقات کے بعد پریشر جو کہ آلریڈی سہیل آفریدی پر 20-22 لوگوں کی جانب سے بہت ہے, اوورآل پارٹی کی طرف سے, باہر بیٹھے یوٹیوبرز کی طرف سے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جانے لگا, ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ بھئی آپ جا کے کس چکر میں محسن نقوی صاحب سے ملاقات کریں, جس پہ ایک رسپانس ان کو دینا پڑا کہ بھئی یہ سیاسی ملاقات نہیں تھی. بٹ اگین آپ کے خیال میں اس ملاقات کا ایجنڈا کیا دیکھیں, تھا؟ ملاقات تو سیاسی تھی, یقینی بات ہے. سہیل آفریدی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے علی مین گنڈا پور صاحب کو ایک ماحول بنائے ہوئے تھے, یہ بھی ایسا ماحول بنا لیں کہ یہ جو پارٹی کارکن ہیں ان کے اوپر اعتماد کریں کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, یا ان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے ان کا کوئی کردار ہے. کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ تو کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ جناب جب علی مین گنڈا پور صاحب معاملات کو دیکھ رہے تھے تو کم از کم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں. اب تو سہیل آفریدی صاحب نے وہ ملاقاتیں ہی بند کرا دی ہیں. اچھا, سہیل آفریدی صاحب نے کرائی ہیں. ان کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اگر انہوں نے تو رہائی کا چیلنج قبول کیا تھا, اب ان کی ملاقاتیں بند ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, تو وہ پارٹی کا ایک دباؤ ہے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. اس دباؤ کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے ملاقات بھی کی محسن نقوی صاحب سے, رابطے بھی ماضی میں ہوتے رہے. پھر وہ اسلام آباد کی طرف جس طریقے سے آ رہے تھے جو ہے وہ جلوس نکالتے ہوئے, اس میں بھی ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی اسلام آباد میں آ کے احتجاج کر لیں گے تو وہ احتجاج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک پینک پایا جاتا ہے. باقی رہی بات جو یوٹیوبر جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ان کا تو ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں. اگر آپ شہباز گل صاحب کی بات کرتی ہیں, آپ شہزاد اکبر صاحب کی اگر آپ بات کریں, یا باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز ہیں ڈاکٹر معید کی بات کریں, ان کا تو ایجنڈا محض یہ ہے کہ وہ بیشنگ کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, افواج پاکستان کو, اور عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ ایک کمپین کریں تاکہ جو ایک ویورشپ ان کی بنی ہے اس کو انگیج رکھیں. ڈالرز آ رہے ہیں, دال روٹی چل رہی ہے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کوئی کل رہا ہونے والے ہیں, لیکن وہ روزانہ ایک ایسا بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ گویا عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے ہیں. اس کا کئی دفعہ گلا شکوہ بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ کر چکی ہیں کہ خان صاحب تو جیل سے باہر نہیں آ رہے. یہ لوگوں کے اوپر بات پہ آپ یقین نہ کریں جو ہر روز دعوے کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں دوسری بات, یہ شہزاد اکبر صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے اس پورے کھیل کے دوران عمران خان صاحب کو اس سطح پہ پہنچانے والے بھی میں شامل ہیں. شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ جناب مخالفین کی کرپشن کے بڑے ثبوت ان کے پاس ہیں, آج وہ کہتے پھر رہے جی ان کے پاس تو ہمارے خلاف تو ثبوت ہی نہیں تھے, ان کے خلاف ہمارے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اپنا ملبہ سارا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا. حالانکہ عمران خان صاحب کے آپ نے بیشتر انٹرویوز سنے ہوں گے, ان کی بات چیت سنی ہوگی جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ سارے فیصلے میں خود کرتا ہوں. آج وہ ان فیصلوں کا ذمہ دار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی سیاست کے اندر جو ہے وہ منافقت ہوتی ہے. جب آپ ایک بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ اختیارات میرے تھے, میں نے استعمال کیے, پھر آج آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس اختیارات ہی نہیں تھے. تو یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کارکن خوش رہتا ہے, کارکنوں کو انگیج رکھتے ہیں, اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں
اسی لیے اس قسم کا بیانیہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو 20-22 ارکان اسمبلی کی آپ نے تذکرہ بھی کیا، جو کہ ناراض بھی ہیں، سہیل آفریدی صاحب پر بہت تنقید بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں گورننس نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، ابو آل کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں وہ انسٹرکشنز وفاق سے لے کر اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اب ہر طرف سے سہیل آفریدی صاحب پر دباؤ بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی کرسی کے مزے بھی لے رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ ان سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا علی امین گنڈاپور کی طرح، یا یہ اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان تو ناخوش ہیں ان سے بھی تھے، علی امین گنڈاپور سے بھی، اور ان سے بھی ناخوش ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب کو فوری کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، یا عمران خان صاحب نے ان سے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب جو نعرے لگا رہے تھے ان کے اوپر عمل درآمد کر پائیں گے؟ یقینی بات ہے نہیں ہوگا۔ باقی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ووٹ لینے کے بعد ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے، پرفارمنس ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر وہ پرفارمنس کے اوپر ان کا ایجنڈا ہو تو پھر علی جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اپنے ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں، وہ آپ صوبے کو بہتر کرنے کے حوالے سے فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں، وہاں پہ جو اس وقت مسائل ہیں، اگر کرپشن کی بات بھی کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ لیکن وہاں انہوں نے ماحول یہ بنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، تو اس لیے وہاں ایموشنز کا کھیل ہے سارا، وہاں قطن جو ہے وہ پرفارمنس کے حوالے سے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے پرفارمنس کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں میرے تو ایجنڈا ہی عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، تو جب تک ہمارے لیڈر باہر نہیں آتے اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ مقاصد حاصل ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے خیال میں کے پی کے کی جو سیاست ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے، وہ نعروں کے اوپر ہے، وہ جذباتیت کے اوپر ہے، وہ کسی پرفارمنس کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی پرفارمنس جو ہے ان کا ایجنڈا اس طرح ہے۔ یقینی بات ہے کچھ کام صوبائی حکومت کر رہی ہوتی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ ڈیووشن کے ساتھ وہ صوبے کی بہتری کے لیے دن رات ایک کر دیں، یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اس پہ ان کے کارکن بھی خوش نہیں ہوں گے، ان کے کارکن جو ہیں وہ دیکھیں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کا میں کہتا ہوں ایک کلب بنا دیا گیا ہے، فینز کلبز تو آپ کو کئی دفعہ کہتا نظر آتا ہے جی کوئی بات نہیں، روٹی دے نہ دیں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، تو میرے خیال میں یہ ایک سوچ ہے جو وہاں پہ جس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب پر ایک بہت سے الزامات لگتے ہیں، لیکن ان پر ایک یہ بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے، ہمارے ملک کے سوشل فیبرک کو بہت زیادہ تباہ کیا ہے۔ آپ کے نزدیک خان صاحب کا سب سے بڑا جرم کیا تھا، اور کیا انہوں نے واقعی عوام کو شعور دیا یا انہیں جہالت کی طرف مزید دھکیلا؟ دیکھیں، شعور تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے کریں اور احترام کے ساتھ، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے کا احترام کریں، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اندر کرپشن کے خلاف جو آپ کی جدوجہد ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہو، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اداروں کا احترام کریں، اداروں کے اوپر آپ تنقید بھی کریں تو اس حوالے سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ یہ تنقید برائے اصلاح ہے، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے پارٹیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں ملکی مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کے مسائل پہ بات کی جائے، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں اس ملک کے ہر فرد کو ترقی کرنے کا حق حاصل ہے، یہ شعور نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو گالیاں دے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوقیت جو ہے وہ اس کی طرف لے کر جائیں، یا آپ کسی کو برا بھلا کہہ کے اپنی پذیرائی کروائیں، یا آپ کسی کے خلاف ایک نیگیٹو مہم چلا کر جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل کریں۔ یہ جو پاپولزم ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کو بے عزت کریں، لوگوں کی جو ہے وہ عزت نفس کے اوپر حملے کریں، لوگوں کو آپ ہر وقت چور ڈاکو کہیں، لوگوں کے برائیاں بیان کریں، اور اپنے آپ کو آپ ایک نیک اور پارسا بیان کر پیش کریں۔ یہ جب آپ بنا کر اپنے آپ کو پارسا پیش کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں بہک بھی جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لیڈر بات کر رہا ہے بڑی وہ دیانتداری سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس حد تک جو ہے وہ یہ جملے کہہ دینا کہ جناب ہمیشہ ہم سچ بولتے ہیں، یہ دنیا میں دعویٰ کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو کہ آج کے دور میں وہ سارا سچ بولتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے جھوٹ بھی جو ہے بولا جاتا ہے، لیکن ایک پورا ماحول بنایا گیا کہ مخالفین جو ہیں، جو پی ٹی آئی میں جو لوگ نہیں ہیں وہ تو سارے چور ڈاکو ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو یہ پاپولزم کی جو ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اتنی بیشنگ کریں دوسروں کی، اتنا برا بھلا کہیں، اتنا برا بھلا کہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، بلکہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایک بیانیہ کیا ہے مسلم لیگ نواز کی 17 سیٹیں؟ اب کسی کو کیا پتا 18 سیٹیں جیتی تھی، 20 جیتی تھی یا 70 جیتی تھی،
لیکن ایک پورا ماحول بنا دیا گیا تھوڑے کی طرح کہہ کے کن کی 17 سیٹیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہو گیا، اس میں ان کا فینس کلب بھی شامل ہو گیا، اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں شامل ہو گئے، اور باقاعدہ ایک ماحول بنا دیا گیا 17 سیٹیں. میں نہیں کہتا کتنی ہوں گی، لیکن 17 کا فگر کہاں سے آیا؟ وہی نا، کوئی کانسٹنٹ ہیمرنگ، ایک کانسٹنٹ ہیمرنگ آپ نے کی، جس کے نتیجے میں آپ نے ایک ماحول بنا لیا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ایگریسو سیاست کے اندر شو کی، یا جس طریقے سے انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا، یہ آپ کو پاپولیرٹی تو ضرور دیتا ہے، لیکن آپ کے ہاں وہ ڈائلاگ کا جو کلچر ہوتا ہے، تمیز کا جو کلچر ہوتا ہے، جو بات چیت کا کلچر ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے کا کلچر ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کسی پی ٹی آئی کے دوست سے بات کر رہے ہوں، یا آپ ٹویٹ کریں، سوشل میڈیا پہ کچھ لکھیں، نیچے آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے دی جاتی ہیں. یعنی یہ کون سا کلچر ہے، یہ کون سا شعور ہے کہ جو آپ کسی بات کا جواب گالی سے دینا شروع کر دیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ سننا نہیں چاہتے، تو آپ گالی دے کے گالی کا سہارا لے لیتے ہیں. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی، آپ بڑے انفارمڈ صحافی ہیں، کیا کسی لیول پر یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ قومی حکومت کی تشکیل کی جائے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو فارغ کر کے الٹیمیٹلی قومی حکومت قائم کی جائے؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی سوچ فی الحال موجود ہے کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں چونکہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، پینک پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا حکومت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اس حکومت سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے، اس حکومت کو چلتا کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کہیں صداقت موجود ہے. یہ ایک مخصوص سوچ کے تحت پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے جب گورننس کو ہٹ کرنا ہو، جب آپ نے حکومت کو ہٹ کرنا ہو، تو ایک بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں پھیلا دیں حکومت جانے والی ہے، صحیح، یا حکومت کمزور ہو چکی ہے، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی ہے، یا شہباز شریف صاحب کو جناب تبدیل کیا جا رہا ہے، یا قومی حکومت آ رہی ہے. اس قسم کی باتیں پینک پھیلانے کے لیے کی جاتی ہیں میرے خیال میں. اور یہ پینک اس لیے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپوزیشن ہو یا دیگر جو لوگ ہوں جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کوئی ایسے حالات ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جا رہی ہے یا کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے. قومی حکومت کیسے بنے گی؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی ہیں، وہ مل بیٹھیں گی ملکی مسائل کے لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں تو بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے یا عوام کو اختیارات دینے کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ملک کے فلاح بہبود کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے؟ مجھے لگتا نہیں ہے ایسے کوئی حالات ہیں. محض افواہیں ہیں. مطلب موجودہ سیٹ اپ کو کسی بھی لیول پر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ساری بات کا لب لباب ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم بہت زیادہ چیٹر سن رہے ہیں کہ اگست سے پہلے شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف ہو اور وہ ڈیالہ کی سلاخوں سے باہر آ سکیں، ایسا ابھی ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.